अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन की मुहिम जो है वो तेज़ तर होती जा रही है और इसके साथ साथ वादे और ख्वाब जो हैं वो भी बुलंद तर होते जा रहे हैं। दिखाई ये देता है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दो पार्टियां जो हैं वो मैदान अमल में हैं। पंजाब चूँकि बुनियादी तौर पर एक बड़ा किरदार अदा करता है कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, तो घमसान का रंग जो है वो भी वहीं पर पड़ा हुआ है। मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी कुछ अंगड़ाई ली है और आज अहमदपुर शर्किया में शहबाज शरीफ साहब का जलसा जो है वो भी मुतासिर कुन था। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो चनियोट में आज गरज रहे थे, बरस रहे थे और वादे कर रहे थे और ये एहसास दिला रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायूस वोटर को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कोशां थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जो है मियाँ नवाज़ शरीफ वो अपने हल्के NA 130 में निकले हुए थे। मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ भी उनके साथ थी और वहाँ पर वो लोगों के अंदर एक गर्मजोशी का जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सूरत हाल जो है वो अब ये है कि बुनियादी तौर पर मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में दिखाई दे रहा है। दीगर जमातें अपनी अपनी जगह पर सरगर्म अमल हैं, लेकिन अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देखा जाए तो उनकी सूरत हाल जो है वो उनके लीडरों के चेहरों से अयां है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। परवेज़ खटक करने को तो बहुत से दावे कर रहे हैं और चूँकि वो एक मजे हुए सियासतदान हैं तो उनके दावों को कोई इस तरीके से नज़रअंदाज भी नहीं कर रहा है और ये बात समझी जा रही है कि शायद वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक किरदार अदा कर सके। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं वो किस जानिब और क्या रुख जो है वो इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है उसने भी मुस्लिम लीग नवाज़ को तक़वियत बख्शी है। उसमें ये बात कही गई है कि हालिया सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 57% और नवाज़ शरीफ की मकबूलियत 52% पर है। ये बात भी कही गई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने दीगर मुआसरीन की निस्बत बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखाई है और उनके अगर 3 दहाइयों का जो है जायज़ा लिया जाए और मुख्तलिफ़ पार्टियों की हुकूमतों का जायज़ा लिया जाए तो मुआशी एतबार से उनके जो दौर हैं वो सबसे बेहतर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन इंतखाबी निशान से महरूम होने के बाद उनके लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब वकला बड़ी तादाद में कंटेस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमली सियासत है उसके अंदर उनके लिए एक धचका भी साबित हो सकते हैं। इसलिए कि ठीक है, जज्बाती वोट अपनी जगह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना एक रंग और रंग दिखाएंगी, लेकिन देखने की बात यह है कि जो एक पॉलिटिकल वर्कर होता है वो पॉलिटिकल वर्कर ही होता है। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है? एक सियासी इस्तेकाम की और दूसरा मुआशी इस्तेकाम की। इन दोनों चीज़ों में से क्या निकल कर आता है ये देखते हैं। दूसरी तरफ एक मरतबा फिर जनूबी पंजाब सूबे की बात जो है उसका आगाज़ मुल्तान से हो गया है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मरतबा फिर इस चीज़ को लेकर चल पड़ी है, लेकिन देखना ये है कि इसमें भी मामला जो हैं वो किस जानिब जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद सईद काज़मी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हुमायूं महमूद साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो जनूबी पंजाब की जो है वो बात कर रहे थे और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मई 2018 में कि जब मुस्लिम लीग नवाज़ के 8 MNAs और 2 MPs को तोड़ के
جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا، اس کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا، اور طے یہ ہوا تھا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف برے سر اقتدار آنے کے 100 دنوں کے اندر اس پر عملی اقدامات کرے گی، اور یہ جنوبی پنجاب محاذ جو ہے یہ اس کا لوگو اور جھنڈا جو ہے وہ بھی استعمال کرے گا۔ الیکشن ہے، کمپین ہوتی ہے، ہمایوں احمد صاحب فرق آپ بھی نہیں ڈال سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ود ریسپیکٹ ٹو دی جنوبی پنجاب کا وہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کا خاص طور پہ جو صوبہ ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو کم از کم 2 یا 3 یا 4 میں تو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اوور آل میں بھی سندھ کو میں بھی کے پی کو بھی فردر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تاکہ کسی ایک صوبے کو بہت زیادہ تقویت نہ ملے۔ میں مثال دیتا ہوں، اس وقت اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو پورے بلوچستان میں اتنی سیٹیں نہیں ہیں جتنی خالی گجرانوالہ ڈویژن میں ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو کوئی بندہ اس کے اوپر اتنی انویسٹ ہی نہیں کرے گا، پولیٹیکل وہ نہیں انویسٹ کرے گا جتنے وہ پنجاب کے 1 یا 2 ڈسٹرکٹ میں انویسٹ کرنا چاہے گا، اور ایون الیکشن کے بعد بھی وہ وہاں پہ اتنے جو کیا کہہ سکتے ہیں فنڈز وغیرہ یا ڈیولپمنٹ نہیں کرے گا جتنی باقی جگہوں سے ان کو ہو سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت ضروری بات ہے جو ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، بہت غلط ہوا۔ کیوں نہیں ہوئی اس کی وجوہات وہ جو 8 یا 12 لوگ جو کہ شفٹ ہوئے تھے وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ تھے، وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسی لحاظ سے بھی آئے تھے، اور ان کا تو خاص کر منشور یہ تھا۔ اب اس میں آئی ایم شور اس میں ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی، آئی ایم شور اس کے اندر جو جب ہم یہ سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اس میں ہچز بھی آتی ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہوئی کیا نہیں ہوئی مجھے اس کا چونکہ بہت زیادہ علم نہیں ہے، میں اس میں بات نہیں کر سکتا۔ میں آتا ہوں ہمایوں احمد صاحب، اب اس میں حامد سعید کاظمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کر دی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو کوئی نہیں کر سکا وہ اس طرف کرنے کا سوچ رہی ہے، یا اس کے اندر یہ تحریک موجود ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی اسکول میں بھی یہ چیز شامل ہے، اور یقینی طور پر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور اپنے انہوں نے پہلے ٹینیور کے اندر بھی اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے پاس جو ممبرس تھے وہ ایک آدھ ممبر بھی ادھر ادھر ہوتا تھا تو گورنمنٹ ہلنے لگتی تھی، اور کتنے لوگوں کی بلیک میلنگ کا شکار تھی۔ تو جنوبی پنجاب کے خاص طور پر مسائل حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنی پرائورٹی متعین کی ہوئی ہے یہاں پہ، تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس میں ہمایوں محمد صاحب آپ ذرا سیاسی باتوں کی طرف چلتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بلوم برگ کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے لیے تیار ہیں، ان کا ماضی جو ہے ان کی کارکردگی سب سے بہتر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شک کا فائدہ دے رہے ہیں، اور گزشتہ 6 مہینے میں مسلم لیگ نواز کی جو مقبولیت ہے اس میں کوئی 36% کا اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ میں آتا ہوں حامد سعید کاظمی صاحب، جی ہمایوں احمد صاحب۔ آئی ایم شور بلوم برگ نے جو کہا ہوگا انہوں نے اپنے بیسس پہ کہا ہوگا، یو نو دے ہیو گاٹ دا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ میں تھوڑا سا ڈیفر اس لیے کرتا ہوں کہ یہی فائنینشیل، یہ یاد رکھیں کہ جو فائنینشیل ٹائمز والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ 15-16 میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار نے جو گیپ تھا بٹوین جو بجٹ کا گیپ تھا انہوں نے فگرز فج کر کے اس کو فل کیا تھا ان آرڈر ٹو گیٹ دی ریکوائرڈ اماؤنٹ فرام IMF وغیرہ، اس باتیں ہوئی۔
تو یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ کیا ان کے زمانے میں ہوئی تھی؟ ہاں ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان میں جو بیرل تھا پیٹرول کا وہ تقریباً $60 پر بیرل کے لحاظ سے تھا, ایز اپوز ٹو جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو وہ $120 پر بیرل تھا. پلس پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اس کا 1.5 سال جو تھا آؤٹ آف 3.5 سال 1.5 سال جو تھا, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھا پیریڈ جو تھا وہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا ایک اکنامک کرائسس میں گئی تھی, لیکن پاکستان وہاں سے بڑے آرام سے نکلا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ 21 میں اور 22 میں اگر 6 جی ڈی پی اور 6.1 جی ڈی پی یا 6.2 جی ڈی پی کو ٹچ کر لیتے, یہ ایک بہت بڑی کارکردگی تھی. لیکن بہت ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, جو چیزیں ہوئی تھی 2013 اور 18 میں یا اس سے پہلے, وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ اگر آپ اس کووڈ والے ٹائم کو نکال دیتے ہیں یا اس کا جو امپیکٹ آتا ہے اس کو اگر آپ نلیفائی کریں تو پھر آپ اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ فرق ہوگا. پی ٹی آئی میں بہت بہتر ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ جب ہم جاب کریشن دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں سے تقریباً 30% زیادہ جاب کریشن کیے ان اپنے ہر سال کے لحاظ سے ایز اپوز ٹو جو ان لوگوں نے کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر سال 11 لاکھ کے لحاظ سے 5 سالوں میں 55 لاکھ جاب کریٹ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالوں میں 55 لاکھ جاب کریٹ کیے تھے, ایک 18,40,000 جاب پر سال کے لحاظ سے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے. اچھا پھر اس کے بعد اچھا جب ہم میں یہ ایکسپورٹس ذرا کی طرف آتے اس میں ذرا یہ لمبا ہو گیا, میں اس پر آتا ہوں اور سوال کروں گا, آپ کو جواب دے دیجیے گا. اس میں حامد سعید کاظمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے اس وقت پنجاب کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے, یقیناً وہ جلسے کر رہے ہیں, لوگوں کی ایک معقول تعداد پنجاب کے اندر ان جلسوں میں آ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ماضی میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کیفیت رہی ہے, آپ بھی چونکہ اس وقت حلقے کی سیاست میں مصروف ہیں, اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہوگا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں تقریباً تحلیل ہو چکی تھی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کا رحیم یار خان میں ایک جلسہ ہوا ہے جس میں جو لوگوں کی جو اٹینڈنس تھی وہ خود ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مقابلے میں اور کم نہیں تو کم از کم دگنی ضرور تھی. جتنا ہم نے جتنی چیئرز لگائی تھیں چیئرز بھر گئیں, جو سارا جو پلاٹ تھا وہ سارا بھر گیا, پھر سڑکوں پر اتنا ہی بڑا مجمع لگ گیا جتنا کہ اندر تھا. تو یہ تمام صورتحال بتا رہی تھی کہ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ان کی توقعات وابستہ ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت چند ایک فیکٹرز ہیں جس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. جو آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب آئے اور ان کے استقبال کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں کی گئیں اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بھیجے گئے, لیکن اس کے باوجود وہاں وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کیا جا سکا جس کو وہ چاہتے تھے اور جس کو جو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں جس طرح آ رہے ہیں, تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب اس کو وہ مقام ملنا مشکل ہے اور اس کو حکومت دوبارہ ملنا مشکل ہے. تو اس سے ہٹ کے اگر لوگوں کا کوئی چوائس ہے تو وہ نون لیگ کی بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور نون لیگ کے خلاف ایک ریئیکشن اور ریپلشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی وہ آئی ہے رپورٹ کے جی ان کے مقبولیت میں اتنے % اضافہ ہوا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رپورٹ کس نے بنائی ہوگی, پتہ نہیں. وہ وہاں پر بھی کوئی رپورٹ بنانے والوں پر بھی کوئی محنت ہو رہی ہے اور ان کو بھی لفافے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہیں. ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے, ہمیں ان سے ووٹ مانگنے ہیں, اور وہ ووٹ مانگتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ کس جماعت کی کیا حیثیت ہے. مجھے حامد سعید کاظمی صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک.
اب ہمایوں احمد صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی کیفیت ہے وہ ایز اے پارٹی تو انتخابی میدان میں موجود نہیں ہے، آزاد امیدواروں کے طور پر انتخاب لڑا جا رہا ہے۔ وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان میں سے کتنے منتخب ہوتے ہیں اور منتخب ہو کر وہ کیا گل کھلاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بار بار نفرت اور انتقام کی سیاست کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ نوجوانوں کا نمائندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ پاکستان تحریک انصاف کا مایوس جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی وہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبب بن رہا ہے پنجاب میں ان کی جو جلسے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت میں اضافہ ہونے کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اسٹرانگلی ریبٹل کرتا ہوں اس بات کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر یا سپورٹر مایوس ہے۔ وہ مایوس نہیں ہے، وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے۔ وہ بہت زیادہ اس وقت ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ اس نے آگے بڑھ کے ساری چیزیں بدلنی ہیں۔ اچھا، دوسرے یہ جو ایک کنسپٹ آیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں نہیں ہے اور ان کے لوگ آزاد لڑ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں میدان میں، ان میں دو قسم کے پاکستان تحریک انصاف کے، ایک وہ ہے جو جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، دیٹ مینز کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ اب ان لوگوں نے الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا سمبل لیا ہے۔ تو جب سمبل لیا ہے تو ان سب کو انڈیویجول سمبل دے دیا، کیونکہ وہ ایک سمبل نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے، اگر آپ ویب پیج پہ جائیں تو یہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو یہ بالکل آزاد نہیں ہے، یہ کسی لحاظ سے نہیں ہے۔ اور اگر ڈیفلیکشن کلوز ان کے اوپر لگے اگر یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل۔ نمبر 2، اگر پریزیوم کر بھی لیتے ہیں کہ یہ آزاد ہوں گے تو جس نمبر پہ یہ جیتیں گے، یہ یاد رکھیں یہ دوبارہ جا کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی 3 دن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بن سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو یہ اس میں شمولیت کے اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ وائی وڈ دے گو ٹو اینی ادر پارٹی؟ اور خاص طور پہ وہ پارٹیاں جو کہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کے ممبر تھے، جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو پرابلم سے نکالا ہے، ان لوگوں نے پاکستان کو پرابلم میں ڈالا ہے۔ میں آتا ہوں ہمایوں احمد صاحب۔ اب اس میں حامد سعید کاظمی صاحب، ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو طرز تخاطب ہے اور جس طریقے سے انہوں نے لاہور کے جلسے میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے یہ بھی کہا ہے کہ آئیں اور انتقام کی سیاست جو ہے اس کو دفن کر دیں، پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ ساتھ دیں، آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان میں ایک نفسیاتی چیز تو ہے کہ لہر اسی طرف بہتی ہے جس طرف یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کل کو اقتدار میں آ جائیں گے؟ تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمایوں احمد صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے؟ دیکھیے، گزارش ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پاکستان یہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک پارٹی ہے اور اس کی اپنی حیثیت اور وزن ہے، اس کا انکار کرنا ظاہر ہے کہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں عوام کی بات نہیں کر رہا میں عوامی نمائندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، کیا یہ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی الیکٹ ہوا ہے اور وہ الیکٹ ہونے کے بعد پھر اس کو کیا پیشکش ہوئی ہے یا کیا اس کو چار نظر آیا ہے اور وہ جناب اس نے اپنا پلیٹ فارم چینج کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک چیز دیکھی بھالی ہے۔ اب ایسی صورت میں جو سرے سے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکٹ ہوئے ہیں، چاہے یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہو کہ ان کو جناب
تحریک انصاف کی سپورٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سپورٹ کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام ووٹ جو تحریک انصاف کا ہے وہ ان کو ٹرانسفر نہیں ہوگا، اور اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بہت ہی دلی طور پر تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ اپنے راستے دوسرے بھی تلاش کر لیں گے، جو اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اگر کوئی ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی، اور لیکن جب کوئی اگر اس طرح آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر یا آگے دیکھیں گے، اور ان کے پاس ہزار ایکسکیوزز ہوں گے، جی ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے، ہم یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے۔ حامد سعید کاظمی صاحب یہ فرمائے گا کہ 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میجر حصے دار تھی، اس کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں جس جماعت کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کام کر رہے تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو انتقام کی سیاست کا ترجمان قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسا انتقام لیں گے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس طرح اس تنقید کا جواب نہیں دے رہی ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں صرف پنجاب میں ذرا اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے پنجاب کی جو لیڈرشپ کا تقاضا تھا کہ یہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھائی بھائی نے پنجاب میں پارٹی ختم کر دی ہے، اس تاثر کو زائل کر رہے ہیں، کہ یا آگے دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ پھر کوئی اشتراک عمل ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف ایک تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی تمام تر توجہات جو ہیں خاص طور پر الیکشن کیمپین کے اندر ایک طرف کر دینا، یہ کوئی لاجک نہیں، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کیمپین کے دوران تو ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی اپنی ہار جیت کو پیش نظر اگر جاؤں گا تو مجھے اتنے ووٹ ملیں گے، تو زرداری صاحب جو ہیں جب وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پنجاب پر، تو یہ صرف اتنی بات نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں وہ اپنی پارٹی کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں ان کی پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے وہ سیٹیں لے، اور ظاہر ہے کہ سندھ میں ان کی پوزیشن باقی پارٹیوں کے مقابلے میں اچھی ہوگی ہی، اور یہاں پر بھی اگر وہ قابل ذکر حصہ لے لیتے ہیں تو ان کے لیے آئندہ حکومت میں زیادہ بہتر حصہ بنتا ہے، اور وہ اپنے پروگرامز کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا کہ یہ صرف اپنی پارٹی کی ایک مقبولیت تو آٹومیٹیکلی آ جائے گی، جب ان کی پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے آئے گی تو اس میں مقبولیت تو خامخواہ آ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ ان کے بلند خیالی ہے الحمدللہ، وہ انہوں نے ٹارگیٹس آگے رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف اتنی سی بات کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نکلے ہوئے۔ اب ہمایوں محمد صاحب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑے عرصے سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے طور پر وعدے وعید کر رہی ہیں، خواب دکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بطور اب آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو کیا لیا جائے؟ وہ نفرت کا ایجنڈا ہے، انتقام کا ایجنڈا ہے، وہی بات ہے کہ آپ کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے ایجنڈا کی بات نہیں ہے کہ ہمارا ایجنڈا نفرت ہے، لیکن ہمارا ایجنڈا ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ دیکھیں، ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے جو اب تک جو پاکستان کا جو پیسہ ہوا ہے اس کا ایک آڈٹ تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے 100 روپے لگایا تو 100 روپے لگا تھا، نہیں لگا تھا، کیوں نہیں لگا تھا، یہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر تو جیسے آج کل وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 65-35 کا وہ ریشیو ہے، آپ 65 روپے کمیشن دو اور 35 روپے لگاؤ، تو یہ جو سسٹم ہو رہا ہے یہ تو اسی طرح سے چل رہا ہے نا۔ ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو ان چیزوں کی آڈٹ کرنا ہی ہے۔ لوگوں کو اگر آپ سمپل طریقے سے کر کے دیکھ لو، ہم لوگ جاتے ہیں بیک میں جاتے ہیں 1990s میں، جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر ویز بنائی ہے، یہ کیا محض اتفاق ہے کہ 1990s میں موٹر وے بنتی ہے، 1990s میں جو آف شور کمپنیز بن جاتی ہیں،
اور 1993 میں رمضان شوگر مل اور اس قسم کی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اس قسم کی پراپرٹیز، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی پراپرٹیز انہی دنوں میں بنتی ہیں جب وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد والے ٹینیور میں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی نے تو حساب کتاب کرنا ہوگا نا. پی نہیں، ٹی آئی اس میں کرے یا ہمایوں کوئی اور محمد کرے، صاحب لیکن بات یہ ہے کہ حساب آپ لوگوں پہ تنقید اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کا نعرہ اور انصاف کا تقاضا جو ہے وہ آپ کی جماعت کا منشور تھا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جب بھی کوئی اس قسم کے سکینڈل کی آواز اٹھی، آپ لوگوں نے اس کی کوئی آڈٹ یا کوئی تحقیقات نہیں کرائی، صرف دوسروں کی طرف آپ کی بندوقیں تو تنی ہوئی تھیں. اگر آپ اپنے سے ہی آغاز کر دیتے تو شاید اس کا بہت زیادہ ہوتا، چاہے وہ عامر کیانی کا وہ دوائیوں والا سکینڈل ہو یا بی آر ٹی کا مسئلہ ہو یا باقی جو چیزیں ہیں، کسی طرف ہر چیز آپ نے رکوائی. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں. جب آپ بی آر ٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو ہے پچھلے 5 سالوں میں پچھلے 2 سالوں میں جو بی آر ٹی پشاور ہے اس نے تقریباً میرے خیال میں 4 انٹرنیشنل ایوارڈز ملے، جس میں جو لیٹسٹ ایوارڈ ملا ہے اس نہیں سال ہمایوں ملا ہے محمد صاحب، میں وہ. ایوارڈز کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ اس کا آڈٹ کروا دیتے، اس کو نہ رکواتے تو اس کی زیادہ ایک کریڈیبلٹی ہو جانی تھی. سر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں نے اگر کبھی کوئی ہوا ہے، ہم نے اس بندے کو اس پوسٹ سے آ کے اگر کہیں انکوائری ہوئی ہے اس کو روکا نہیں ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو علیم خان صاحب پی ٹی آئی سے کیوں خفا ہیں؟ علیم صاحب پی ٹی آئی سے اس لیے خفا ہیں کہ جب ان کی انکوائری ہوئی تھی ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا ڈیورنگ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں. ون آف دا اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ آف پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ یار اپنے آپ کو پروف کرا دو کہ تم ٹھیک ہو، جیل سے باہر آ جاؤ، میں آپ کی مدد اس لحاظ سے نہیں کروں گا. تو اسی بات پہ تو وہ خفا ہیں نہیں، کہ جی اس میں مجھے بہت جیل سے سے کیوں سوالات ہیں، نکالا. لیکن بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ حامد سعید کاظمی صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں رونما ہو سکتا ہے. ملتے ہیں ویلکم بیک. ناظرین، 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی ہے، اور اس کے بعد پھر معاشی استحکام جو ہے وہ اسی میں سے جنم لے گا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی اس وقت صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اس میں سے ان دو چیزوں کا ابھر کر سامنے آنا ممکن ہے. سیاسی جماعتیں جس نوعیت کے وعدے وعید کر رہی ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ان وعدوں کی تکمیل کے لحاظ سے کوئی بنیاد فراہم کرتی ہے. جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہی ہے، مفت بجلی یونٹ کی بھی بات کر رہی ہے، تنخواہوں میں اضافے کی بھی بات کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وعدے بہت سے کیے جا رہے ہیں، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ تمام کے تمام وعدے جو ہیں یہ پاکستان کے معاشی مینڈیٹ سے باہر کے وعدے ہیں، اور ان کا پورا ہونا جو ہے وہ یقیناً ایک مشکل مرحلہ دکھائی دیتا ہے. اور ابھی تک کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ چارٹر یا یہ فریم ورک پرووائڈ کر سکے کہ ہم ملک کو اس صورتحال میں سے کیسے نکالیں گے، اور پھر عوام کے لیے جو ریلیف کے اقدامات ہیں ان کو کیا جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیزنڈ پولیٹیشین ہیں لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہیں. لیاقت بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے الیکشن اب بڑی ایک تندی اور تیزی میں داخل ہو گیا ہے، انتخابی مہم جو ہے وہ سب کی بڑے زور و شور سے جاری ہے، آپ بھی اس کے حصے دار ہیں، وعدے آپ بھی بڑے کر رہے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کا معاشی مینڈیٹ ہے یہ اس سے بہت آگے گئے ہیں، اور ان کی اہمیت اور حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ. لیکن انتخابی مہم تو ظاہر ہے اب آگے بڑھ رہی ہے، اور بے یقینی کے جو بادل ہیں وہ بھی چھٹ رہے ہیں. باقی انتخابات کے مراحل پر تمام پارٹیاں اپنا منشور تو پیش کرتی ہیں، اور منشور جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ویژن ہوتا ہے، اس کے اہداف ہوتے ہیں، اور عوام کے سامنے
اس کے تمام پہلو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس مرحلے پر دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ بھی وہ جماعتیں کہ جو ماضی میں حکومتوں میں رہی ہیں اور حکومتوں میں آنے سے پہلے انہوں نے بھی منشور پیش کیے تھے، اب عملاً تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس انتخاب میں، پچھلے انتخابات میں جس میں انہوں نے جیت حاصل کی اور اقتدار حاصل کیا، وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کا ایک جائزہ، ایک پرفارمنس رپورٹ پیش کریں کہ انہوں نے گورننس کی صورت میں پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ لیکن پارٹیاں اس طرف نہیں توجہ دیتی، وہ ایک پولرائزیشن، دھڑے بندی، گروہ بندی، مال اور دولت کی بنیاد پر اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنی سیاسی انتخابی مہم چلاتی ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا منشور ہے اور جماعت اسلامی نے اپنا منشور دیا ہے، اس منشور میں ظاہر ہے جماعت نے اپنا پورا ویژن دیا ہے کہ ہم پورے ریاست کے نظام کو کس طریقے سے چلائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک ریلیف کے لیے جو اقدامات ہیں وہ ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بھی اس منشور پر عمل درآمد کے لیے ظاہر ہے ایک ٹیم چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، امانت اور دیانت چاہیے، اور چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے اس کا پورا ایک ایکشن پلان اور اس پر عمل درآمد کی پوری ٹیم چاہیے۔ تو جماعت اسلامی اس اعتبار سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہمیں کراچی میں موقع ملا، 3 مرتبہ ہمارے لوگ میئر اور ناظم رہے تو انہوں نے الحمدللہ پرفارم کیا۔ ہم اپنے اسمبلیوں، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں رہے، وہاں بھی ہم نے پرفارم کیا۔ اسی طرح اگر ہمیں وزارتوں میں مواقع ملے ہیں تو وہاں بھی پرفارم کیا۔ تو جماعت اسلامی یہ کیپیسٹی رکھتی ہے اور کیپیبل ہے کہ اپنے دیے ہوئے منشور پر عمل کر سکے۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو بنیادی سوال ہے کہ کیا ان انتخابات کے نتیجے میں، جب کہ ایک خاص قسم کی تقسیم بھی ہے اور وہ تقسیم ایک طرح کے ٹارگٹ کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ملک جو ہے ایک ایسی اتحادی گورنمنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے جو اپنے مفادات کے لیے کمپرومائزز کا شکار ہو اور دست و گریباں ہو؟ لیکن ملک استحکام میں آ سکتا ہے، اور اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی کا عوام ساتھ دیں، انشاءاللہ پاکستان میں استحکام بھی آئے گا اور پاکستان بحرانوں سے بھی نکلے گا۔ دوسری طرف جو انتخابات ہیں، ظاہر ہے ایک بے یقینی بھی قائم رہی ہے اور مستقبل کا بھی کوئی بہت بڑا لوگوں کے سامنے استحکام نظر نہیں آتا، لیکن انتخابات نہ ہونے سے انتخاب بہتر ہے، اور انتخاب ہی ایک سیاسی استحکام کا ذریعہ ہے۔ جو میں نے بات کی ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ابھی آپ دیکھیں کہ بھی پی ٹی آئی جو اپنے ایک مسائل سے دوچار ہے، لیکن انہوں نے سیاست میں جو پہلے بھی ایک شدت اور انتہا پسندی قائم رکھی، اور وہی چیزیں صورتحال اس وقت بھی موجود ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے کہ جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا، اور 18 مہینے انہوں نے پی ڈی ایم کی صورت میں اتحادی جماعت کی حیثیت سے انہوں نے حکومت بھی کی ہے۔ نہ وہ میثاق جمہوریت پر عمل کر سکے ہیں، نہ اس 18 ماہ کی حکومت میں ان کا کوئی ویژن اور ان کی کوئی پرفارمنس سامنے آئی ہے، اور اس وقت بھی جو ان کی آپس میں باہم دست و گریبان ہے، اس کی بنیاد پر مستقبل میں بھی اگر ان دونوں کی بھی کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے، وہ پائیدار بھی نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کے گرانے اور ایک دوسرے سے بڑھ کے نمبر لینے کی باتیں ہوتی رہیں گی، تو ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ اس پوری پولیٹیکل سچویشن کے اندر جو مستقبل کے اندر ایک واضح طور پر صورتحال خرابیوں کی نظر آ بھی رہی ہے، تو یہی موقع ہے، ہم پاکستان کے ووٹرز سے کہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی اس وقت بہتر آپشن ہے،
اور جماعت اسلامی اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک بہت کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہاں جی، رکھتی اچھا ہے، لیاقت بلوچ اور صاحب یہ ملک کو فرمائیے گا، اس وقت اسی بات کی ضرورت ہے۔ جی لیاقت بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، آپ کیسے، ٹھیک ہے جماعت اسلامی جو ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیرالل ہے چیزوں کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو بلومبرگ کی رپورٹ بھی آئی ہے اس میں مسلم لیگ نواز کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے، نواز شریف صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے بہتری کی سچویشن بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ 8 فروری کے بعد وہ حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی پنجاب کے اندر بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں اور ایک انتخابی مہم کا مرکز اور محرک دونوں پارٹیوں کا اس وقت پنجاب بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران آزاد پوزیشن میں ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو مقابلہ جو ہے وہ آپ کو کدھر دکھائی دے رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو زمین ہموار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اپنے لیے؟ دیکھیے اب آپ نے اس میں 2-3 باتیں کہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ ایفرٹ کر رہی ہیں، بلاول بھٹو صاحب جلسے کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں کم از کم کہیں ان کی کوئی ایسی پذیرائی تو نہیں نظر آ رہی، اور پبلک پول جو ہے کہ اس میں بھی ان کی کوئی پیش رفت موجود نہیں ہے۔ بھارت سیاست کرنا، جلسے کرنا اور محنت کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن پنجاب میں تو کوئی ایسا بریک تھرو ہوتا نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی کا۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی پی ٹی آئی کے پاس ظاہر ہے ان سے نشان چھینا گیا ہے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لوگ الیکشن میں موجود رہیں گے۔ جب الیکشن میں موجود ہیں تو جب ان کی فرنٹ لائن کے صف اول کے لوگ تھے، گورنر تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، وزراء تھے، ذرا سی ایک مشکل گھڑی آئی ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ اعتماد پیدا کرنا کہ اگر ان کے آزاد لوگ جیت جائیں گے تو وہ آزاد پھر کہاں جائیں گے، ان کی کیا منزل ہوگی، ان کی کیا سمت ہوگی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ووٹرز کے لیے یہ بات بھی سوچنے کی بہت اہمیت کا حامل ہوگی، اور اس کا پہلو بہت اہم ہوگا کہ ان کا ووٹ اگر جذبات کی بنیاد پہ استعمال بھی ہو جائے، لیکن بالآخر وہ لوگ جو آزاد امیدواران ہوں گے، آزاد حیثیت سے لڑیں گے اور جیت بھی جائیں، تو اس کے بعد اس کی کیا یقین دہانی ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ اس معاملے میں کہیں وہ اپنی جگہ مستحکم رہیں گے۔ باقی جو انتخابی مہم میں ہم پورے پنجاب میں جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے لیے بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو خیر کا کلمہ کو کہنے والے ہیں، وگرنہ لوگ اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، لوگ اپنی نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے بار بار آزما لیا ہے اور پاکستان کو اس اعتبار سے استحکام نہیں ملا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی پنجاب میں یہ ساری محنت کے باوجود ابھی کوئی واضح چیز نہیں ہے کہ بھی یہ مستقبل کس کی طرف آگے بڑھے گا۔ ہم بھی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، پورے ملک میں اپنی جگہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پورے پنجاب کی جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں میکسیمم جماعت اسلامی کے امیدواران موجود ہیں، اور ہر حلقے میں ہم اپنی پوری محنت اور پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس ڈور میں ٹو ڈور جو جی اس میں لیاقت بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ساتھ جو رابطہ ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو اس وقت بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کے استحکام کا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ پورا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کوئی معیشت کے حوالے سے یا تو جو سوچ ڈیولپ کی گئی ہے اس کو اپنائے، یا اگر سیاسی معاملات کو مد نظر رکھ کے معیشت کو چلانا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی ایک صورتحال جو ہے اس کو وضع کرے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے
کہ جو بھی اسمبلی تشکیل پائے گی اس میں سے ایک ایسی حکومت جنم لے سکتی ہے کہ جو سخت فیصلے کر سکے، یا یہ کہ ایک چھتری جو ہے اس کے نیچے کوئی ایسا نظام وضع ہو جائے کہ سب اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کر لیں کہ کم از کم معیشت کے حوالے سے جو ہے ہم نے سب نے حصہ ڈالنا؟ ندیم صاحب اس میں دیکھیں نا، اگر تو اس انتخاب میں بھی یہی آزمائی ہوئی پارٹیاں جیتتی ہیں، پھر ان کی سرشت، ان کا اسلوب، ان کی گورننس اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو بالکل یہاں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بھی 18 ماہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا، کوئی ایکشن پلان ہوتا، ملک کو ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی صورت ہوتی تو وہ اپنا عمل کر سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا گیا، ان کو بھی 18 ماہ میں آزما لیا گیا، عملاً ان تلوں میں تیل نظر نہیں آتا۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو کرائسس ہیں وہ بالکل گہرے ہیں اور بہت ہمہ گیر ہیں اور بہت چیلنجنگ ہے۔ میں جماعت اسلامی کی بات کر سکتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع مہیا کرے اور عوام ہمارے ساتھ چلیں تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ نیشنل لیڈرشپ جو ہے، قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھی کی جائے، جو نیشنل پرائرٹیز پہ، قومی ترجیحات پہ اکٹھی ہو اور کم از کم ایجنڈے پر اتفاق کیا جائے۔ اس میں آئین اور قانون کی فرما روائی ہے، اس کے انتخابات کے یقینی آئندہ کے انعقاد اور اس کے بااعتماد انعقاد پر آپس میں بات ہونی چاہیے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں، کبھی کوئی ایک لاڈلا بنتا ہے، کبھی کوئی دوسرا لاڈلا بنتا ہے، اس گمبھیر صورتحال سے بھی نکلنا چاہیے۔ دوسری ہے کہ بھی جو معیشت کا بحران ہے، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اور بڑھتے ہوئے اقدامات ہیں، اس کے مقابلے کے لیے بھی یہ ناگزیر ہوگا کہ بھی قومی معیشت کی بحالی کے لیے بھی قومی قیادت اپنی جماعتوں اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے عوام کا سوچیں، عوام کے مسائل کا حل کا سوچیں، بجلی کے بحران کا سوچیں، گیس کے بحران کا سوچیں، پاکستان کی جو پوری مجموعی معیشت ہے اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نیشنل لیڈرشپ کو ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں بھی جماعت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو پاکستان سے محبت رکھنے والے اہل باصلاحیت لوگوں کو بھی مجتمع کر سکتی ہے، اور نیشنل لیڈرشپ کو بھی کسی ایک ایجنڈے پہ لانے کے لیے ہم الیکشن کے بعد ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے اس میں بالکل لیاقت درست گلوئی کہا صاحب کہ یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے بہت ساری ٹھیک ہے جماعت اسلامی رن میں ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اس کے ٹریک ریکارڈ میں دیکھی جاتی ہے کہ کتنی سیٹیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا کتنی سیٹیں مسلم لیگ نواز حاصل کر سکتی ہے، یا کتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کر سکتی ہے، کتنی سیٹیں جو ہیں وہ آزاد امیدوار لیتے ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا میں اپنی طرز کا کوئی ناک نقشہ بنے گا، بلوچستان میں جو ہے وہ اپنی طرز کا کوئی ناک نقشہ بنے گا۔ لیکن اس وقت جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا ایک راستہ ہے جس کے اوپر اب چلنا مجبوری بن گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اس کے اندر جب اس نوعیت کے وعدے وعید کیے جائیں گے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی پارٹیاں مل کر حکومت بنا لیں جو یہ وعدے کر رہی ہیں، اور عوام جس قدر اس وقت اذیت کی کیفیت میں ہے، 6 ماہ کے اندر معاملہ جو ہے وہ پھر خرابی بسیار کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیں نا، پارٹیاں جو منشور پیش کر رہی ہیں، دعویٰ کر رہی ہیں، ان کو یقین ہے کہ نہ ماضی میں انہوں نے اپنے کسی نعرے پہ کام کیا ہے، نہ ماضی میں کسی منشور پہ کام کیا ہے، اور بعد میں بھی ان کو منشور یاد بھی نہیں رہنا کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کا بھی حافظہ اس معاملے میں بہت ہی پیچیدہ بھی ہے اور بہت چیزوں کو بھلا دینے والا بھی ہے کہ بھی ان چیزوں کی طرف وہ بھی توجہ نہیں دیتے۔
اب عوام کو بھی ماضی کے تناظر میں ان لوگوں کی اس پرفارمنس کو دیکھ کے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بدترین شرائط ہیں وہ ہمارے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک بالکل بھیانک خواب کی صورت بن گئی ہیں، ڈراؤنا خواب کی صورت بن گئی ہیں۔ لیکن جہاں اس کی اپنی شرائط ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی وہ شرائط بھی تو ہمیں دیکھنی ہوں گی جو ہمیں کہتے ہیں کہ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں، جو ایک عیاشیاں ہیں، ایک مٹھی بھر بگڑا اشرافیہ ہے جو قوم کے وسائل کو شیر مادر سمجھ کے پی رہا ہے، اس چیزوں کو بھی تو درست کرنا ہوگا کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، اپنی عیاشیوں کو کنٹرول کریں، اور جو پیسہ بے بہا لٹایا جاتا ہے اور ایک نئے قرضے کے لیے ہم کشکول لے کر جاتے ہیں، تو اصل تو آئی ایم ایف کی جو ریگولیٹری باڈی ہے، اتھارٹی ہے، اس نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے ایک پارٹ پہ تو کام کیا جا رہا ہے، دوسرے کی طرف کام نہیں کیا جا رہا۔ آپ باقی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، درست سمت میں آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے تو باقی شرائط کے اندر از خود ایک نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور پاکستان کی معیشت کو ایک سٹیبل راستے پہ لانے کا ایک حل نکل سکے گا۔ اصل چیز لیاقت بلوچ صاحب، میرے پاس آخری 1 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ ظاہر ہے کہ انتخابات جو ہوتے ہیں وہ ملک کو ایک جمہوری راستے پر ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ کو ان انتخابات کے بعد راستہ جو ہے وہ ہموار دکھائی دے رہا ہے کہ ناہموار دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، انتخابات تو ہو لینے دیں، جنرل الیکشن کے ہمیشہ ڈائنامکس اور ہوتے ہیں، بہت ساری اسیسمنٹس جو ہیں کہ وہ بالکل اور نتائج سامنے لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بھی ضیاء الحق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر تھے، ان کی غیر جماعتی انتخاب تھا، وہ خواجہ صفدر مرحوم کو اسپیکر بنانا چاہتے تھے، لیکن جب اسمبلی آن بورڈ ہو گئی، اسمبلی کا کام چل گیا، تو اس وقت اسپیکر کے لیے ایک بڑی مہم چلی اور ہم نے بہت جدوجہد کی اور سید فخر امام اسپیکر بن گئے، اور خواجہ صفدر جو ہے کہ ضیاء الحق کے جو فرنٹ لائنر تھے کہ وہ ہار گئے۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے مسلم قائد اعظم کو پوری سپورٹ کی، ریاست کی پوری سپورٹ ان کو حاصل تھی اور ہر طریقے سے ان کی تبکی بھی تھی، پشتبانی بھی تھی، لیکن وہ پارٹی بھی کچھ سادہ اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکی تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے عوام کو بہت بیدار کر دیا ہے، بہت توقع رکھتے ہیں کہ عوام جہاں ایک پولرائزیشن کا بھی شکار ہیں، اس کے اندر بھی تقسیم ہے، لیکن ہر شخص جو ہے کہ ایک اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔